हाज़रीन मोहतरम, अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे और आपके महबूब जनाब मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब। दावत दूंगा मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सदर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, जनाब सिद्दीक शेख साहब और दीगर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले तो मैं इस खुशी और अपनी सआदत के इजहार को ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमारे दरमियान वो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो बजा तौर पर हमारे इस पूरे निज़ाम तालीम का, ये दीनी मदारिस का जो एक वसी सिलसिला और एक पूरा नेटवर्क है, आज वो उसकी आबरू हैं। और जब भी इस निज़ाम तालीम की नाफ़ियत पर और माशरे के लिए इसकी सालिहियत या सलाहियत पर सवालात उठाए गए, तो अगर हमारे सामने पेश करने के लिए कोई शख्सियत है और रही है और बहुत मुद्दतों तक रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो वो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की शख्सियत है कि अहले मदारिस अपने पूरे निज़ाम की नाफ़ियत इनके ज़रिए साबित करते हैं कि ये वो निज़ाम है जिसने ऐसे लोग पैदा किए हैं, जिसने ऐसी शख्सियात आलम इस्लाम को दी हैं। शायद ही आलम इस्लाम का कोई मौक़र दीनी और फ़िक़ही फ़ोरम ऐसा हो जहाँ पर मदारिस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस मदारिस के इस निज़ाम की नुमाइंदगी हज़रत वाला की शक्ल में ना होती हो। आज उनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी और इस मजलिस में उनकी तशरीफ़ फरमाई ने इस मजलिस के वक़ार को और इसके तक़द्दुस को बहुत बढ़ा दिया और हम सब के लिए ये इंतहाई खुशी का बायस है। इसी तरह हमारे मेहमान खुसूसी जिनको हम एक और हवाले से जानते हैं, कौम इस हवाले से उनको जानती है। आज पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म की बात की जा रही है, उसका सेहरा लोगों को पहनाया जा रहा है। वो पहला हरफ इनकार शख्स वाहिद की मनमानियों के आगे और उसकी आमरीत के सामने, उसकी नाजायज़ ख्वाहिशात को मानने से इनकार जिस शख्सियत ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में, जिसकी अवलवियत का या अव्वलियत का सेहरा जिसके सर बंधता है, वो जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हैं। इनके उस दौर में होने वाले मारूफ फैसले, सूद के फैसले का जिक्र हुआ, अगर मुझे सही याद है तो शायद ये वही ज़माना था जब जो हमारे चीफ जस्टिस उस ज़माने में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सईदुज़्ज़मा साहब ही थे और जिस बेंच ने उसका फ़ैसला किया उसमें हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर हज़रात को भी हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बुलाते रहे। आज की इस मजलिस, जैसे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि आज की इस मजलिस से एक नुक्ता आगाज़ जो हम यहाँ तक पहुँचे वो दौरा क़ज़ा व तहकीम था जो आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जामिअतुर रशीद में मुनक़िद हुआ। और मुझे याद है कि उस दौरे के लिए मैं और हज़रत मुफ्ती साहब हमने पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे का बाई रोड सफ़र किया। कराची से हम चले और हम दीर की आखिरी जगहों तक और उधर से करबोगा शरीफ तक गए और तमाम बड़े मदारिस के मुफ्तियान किराम को बुलाया और उस मौके पर हमने पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से वाबस्ता उन बुलंद मकाम और नेक नाम लोगों को भी ज़हमत दी। जस्टिस खलीलुर रहमान ख़ान साहब तशरीफ़ लाए, जस्टिस वजी अहमद साहब तशरीफ़ लाए और इस तरह जस्टिस सईदुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ लाए और दीगर हज़रात इस वक्त कश्मीर में और बलूचिस्तान में जो मुफ्तियान किराम, जो क़ुज़ात साहिबान, जो काजी साहिबान अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ़ सतहों की अदालतों पर, वो तशरीफ़ लाए और वहाँ से एक ये तहकीम के हवाले से कोशिश शुरू हुई। और जस्टिस सईदुज़्ज़मा साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिश जो सालिसी के हवाले से जारी है कि इसमें उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी तादाद और बाज़ इलाक़ों में ख़ास तौर पर ये सबसे यानी एक तयशुदा मनसब है उलमा का कि वो सालिस समझे जाते हैं अपने इलाक़ों में, अपने देहातों में, अपनी मसाजिद में, मदारिस में और जो दारुल इफ्ता हैं वहाँ पर भी रोज़ाना इस किस्म के मसाइल बहुत आते हैं। तो ये सही जगह इनकी ये सालसी की कोशिशें पहुँची हैं कि ये वो तबका है जिनको इससे वैसे भी सामना है और साबका है और रोज़मर्रा उनको ये मसाइल सामने। अच्छा है कि उनके सामने उनका तवील अदालती तजुर्बा और इस हवाले से पाकिस्तानी क़वानीन जो सपोर्ट फराहम करते हैं, जो मदद देते हैं या जिस हद तक वो इन फैसलों को तस्लीम करते हैं, ये सामने आएगा।
اس کی ضرورت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آج ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں جو زیر التوا مقدمات ہیں جو پینڈنگ ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے. 2 لاکھ مقدمات ایسے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو پا رہے مختلف سطح کی عدالتوں میں جو اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں معاشروں میں ایک نظام کسی نہ کسی درجے کا قائم ہوا ہے اور جہاں پر امن و امان کے قیام کی کوششیں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہیں وہاں پر سب لوگ جانتے ہیں کہ ثالثی کی کوششوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں عدالتوں کا بوجھ کم کیا گیا ہے اور مختلف سطح پر لوگ اس قسم کے کام کو کار خیر سمجھ کر اور اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو چگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے تو الحمدللہ بات چیت ہو چکی ہے اور آپ حضرات سنی. ہم اس سے ایک اور ملتی جلتی کوشش کا آج میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے حوالے سے بہت ساری شخصیات اس وقت اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. ایک ثالثی ہے افراد کے درمیان اور کاروباری لوگوں کے درمیان. ایک ثالثی ہے جو ملکی سطح کے اوپر بڑے بڑے اداروں کے درمیان بسا اوقات اور بڑے بڑے نظاموں کے درمیان اور بڑی بڑی شخصیات کے درمیان یا ہمارے اس نظام تعلیم کو اور ہمارے اس ملک میں جو دینی کوششیں اور دینی محنتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اس کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے. اور یہ شاید وہ نازک ترین دور ہے جو اس حوالے سے آ گیا ہے. اس حوالے سے ایک سوچ 2 سال سے ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ پائی جا رہی تھی, محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بات کو اور اپنے خیالات کو, اپنی ترجیحات کو یا حالات کو جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے کوئی حل اگر ہمارے پیش نظر ہے اس کو ان جگہوں تک پہنچائیں جہاں پر اس ملک کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پالیسیاں بنتی ہیں, جہاں پر قوانین بنتے ہیں یا جہاں مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تھنک ٹینک کا منصوبہ الحمدللہ اب بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے. اس کے لیے جو ابتدائی چیزیں ساری ہوتی ہیں پوری ہو گئیں کہ سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ کے نام سے CPRD کے نام سے ہم نے اسلام آباد میں الحمدللہ ایک تھنک ٹینک قائم کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے مختلف طبقات کو, 2 طبقات خاص طور پر ہمارے پیش نظر ہیں. ایک وہ لوگ جو رائے عامہ بناتے ہیں, جو پبلک اوپینین جو لوگ ڈیولپ کرتے ہیں معاشرے میں, آج ان کی اہمیت سے آپ سب لوگ واقف ہیں اور عالمی دنیا, پوری عالمی طاقتیں جو تمام جنگی اسباب سے لیس ہیں اور جن کو کسی بھی ملک کے اوپر ایک جو فزیکل انویژن ہے اس میں ان کو وقت نہیں لگتا ان کو کسی قسم کا, لیکن اس کے باوجود وہ سب سے پہلے اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ارب روپے کے وسائل خرچ کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں پر اس کی محنت کی جائے, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور ان کو اس نئی تبدیلی کے لیے یا اپنے اس نئے اقدام کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے. تو جو لوگ پبلک اوپینین بناتے ہیں, جو رائے عامہ بناتے ہیں, ان کی اہمیت ان ذرائع رسل و رسائل کی دستیابی یا فراوانی کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں اس ملک میں. ہمیں معلوم ہے کہ جو پالیسی سازی کا عمل بدقسمتی سے تیسری دنیا کے ملکوں میں جو ہے یہ کوئی بہت منظم طریقہ کار نہیں ہے اور نہ اس کی پشت کے اوپر کوئی بہت بڑی ذہانتیں اور بہت منظم ادارے ہوتے ہیں. اس حوالے سے مغربی دنیا ترقی کر گئی ہے, ان کے ہاں بہت منظم ادارے وجود میں آ گئے ہیں اور کافی آگے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کی پہلی اینٹ کبھی رکھ دی جاتی ہے اور 10 سال کے بعد منصوبے کی تفصیلات سامنے آتی ہیں کہ 10 سال پہلے کیا جانے والا اقدام کس غرض سے تھا. ہمارے ہاں بہت سے معاملات بہرحال الٹپ ہیں اور وہ فوری طور پر ہوتے ہیں اور ایک ہنگامی حالات میں ہوتے ہیں. اس میں جہاں برائی ہے یا بری بات ہے کہ غیر منظم ہونے کی دلیل ہے, وہاں اس میں گنجائش ہوتی ہے اس بات کی کہ وہاں پر کوئی اچھی بات سامنے رکھی جا سکے. اس وقت ملک میں جو پریشانیاں ہیں, فرقہ واریت کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے, بدامنی کا, دہشت گردی کا, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق اہل مذہب سے, مدارس سے, علماء سے, دینداروں سے, دین کی مختلف محنتوں سے, جہاد کے تصور سے اس کے ساتھ جوڑا اور باندھا جا رہا ہے. یہ بات ہم میں سے ہر فرد کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کو اور اس کے اسباب پر اپنے طور پر ایک رائے زنی کی جا رہی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں جس کو انٹلیکچوئل ایلیٹ کہا جاتا ہے یا ہمارے جو بڑے لوگ جو نظر و فکر کے اعتبار سے بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, معاشرہ سمجھتا ہے, وہ اس ساری گڑبڑ کی بنیاد یا اس کی جڑ بدقسمتی سے مدارس دینیہ کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ مدارس دینیہ سے نکلی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں اس وقت ایک بدامنی برپا ہے. تو یقیناً اس کی ضرورت ہے کہ اہل مدارس یا دین کی مختلف محنتوں سے وابستہ لوگ اپنے بارے میں ان رائے عامہ کو بھی صاف کریں, اس کو کلیئر کریں اور اسی طرح پالیسی میکرز تک اپنی بات پہنچائیں
کہ ایک تو ان کا خیال ہے کہ بدامنی کی وجہ یہ ہے, ایک ہمارا خیال بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ بدامنی کی وجہ یہ ہے, فرقہ واریت کی وجہ یہ ہے, اگر اس ملک میں دہشت گردی پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا, جس طرح آج کا نظام ہے اور رواج ہے, ایک فرد کا یہ کہہ دینا کہ میرے خیال میں یہ وجہ یہ ہے, یہ کافی نہیں ہوتا. اس بات کو اب ایک اور طریقے کے ساتھ منظم کرنے کا رواج بنا ہے کہ اس کے بارے میں ان سارے لوگوں کو جن کو مختلف حوالوں سے کوئی صاحب تعارف ہوتے ہیں یا مختلف حوالوں سے ان کا کام اور محنت یا ان کی شخصیت سے لوگ واقف ہوتے ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان سب سے کو اس بات پر متفق ثابت کرنا اور اس متفقہ بات کو پھر آگے بڑھانا, اس کو نشریاتی اداروں تک بھی پہنچانا, ذرائع ابلاغ تک بھی پہنچانا, پالیسی میکرز تک پہنچانا اور ان کو بتانا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے اس تھنک ٹینک کو, جس کا مرکز اسلام آباد میں بنا ہے, اور اس کی ہماری خوش قسمتی اور ہماری سعادت ہے کہ اس کے سرپرستوں کی جو ہم نے کونسل بنائی ہے, اس میں سب سے اونچے, سب سے بلند مقام حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اور اس کو جو چیئر کریں گے, اس کے چیئرمین ہمارے بہت ہی محترم دوست اور بڑے اچھے خیالات کے حامل, جن کی قوت گفتار کے بھی اور ماشاءاللہ ان کے کردار کے ہم سب ہمیشہ قائل رہے ہیں, جناب زبیر موتی والا صاحب. اور ہمارے نائب صدر ہوں گے اس میں کمال محمودی صاحب, شاید تشریف فرما ہوں ادھر یہاں موجود ہوں, تو اس طرح اور بھی حضرات اس پر موجود ہیں. اور اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں, اس کے پیٹرنز میں, سرپرستوں کی کونسل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات سے افراد کو لیا جائے اور صالح افراد کو لیا جائے جو اس ملک کا, اس ملت کا درد اور غم رکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں اس مسائل کے اس منجدار میں, اس گھرے ہوئے ملک کو وہ نکالنا چاہتے ہیں, اور ان میں حوصلہ اور امنگ ہے, وہ مایوس نہیں ہے, اور وہ اس ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے کا کام جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے مل جل کر, اس کا وقت آ گیا ہے. اس طرح کے سارے لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے اور ان اہم ترین مسائل پر گفتگو کی جائے. تو اگر جسٹس سعید الزمان صاحب اجازت دیں تو میں کہوں گا اس کو بھی ثالثی کے کسی ضمن میں سمجھا جائے, یہ بھی ثالثی کی ہی کوشش ہے, لیکن ذرا ہے کسی اور سطح پر. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی دعا فرمائیں, اس کی کامیابی کے لیے بھی, کہ اللہ جل شانہ اس کو واقعتاً کامیاب فرمائے اور ہم واقعتاً کچھ مسائل میں کوئی اچھا حل پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں.